अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। जामिया रज़विया मंज़िल इस्लाम के ऑनलाइन सबक में आपका खैर मक़दम है। प्यारे बच्चों, खोलते हैं अपनी किताब मुंतख़बुल हुसामी सफ़ा नंबर 62। कुछ इबारत पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व अम्मर रुख़स फ़अनवाउन अर्बअ नौआन मिनल हक़ीक़ति अहदुहुमा अहक़्क़ु मिनल आख़र व नौआन मिनल मजाज़ि अहदुहुमा अतम्मु मिनल आख़र फ़अम्मा अहक़्क़ु नौइल हक़ीक़ति फ़मस्तुबीह मअ क़ियामिल मुहर्रम व क़ियाम हुक्मिही जमीअ मिस्लु इजराइल मुकरह बिमा फ़ीहि इल्जाउन कलिमत शिर्क अला लिसानी व इफ़्तारुहु फ़ी नहार रमज़ान व इतलाफ़ुहु मालल गैर व जिनायतुहु अलल इहराम व तनावुलुल मुज़क़र्रि मालल गैरि व तर्कुल ख़ाइफ़ि अला नफ़्सिही अल अम्र बिल मअरूफ़ व हुक्मुहु अन्नल अख़्ज़ बिल अज़ीमति औला इला आखिरी इबारा। प्यारे बच्चों, आज के इस सबक में हम रुख़सत की अक़साम पर गुफ्तगू करेंगे। साहिब किताब ने फरमाया है अम्मर रुख़स, ये रुख़सतुन की जमा है। तो यहां पर रुख़सतों के अक़साम बयान करेंगे। तो इजमाली तौर पर यह समझ लीजिए कि रुख़सत की तारीफ तो इससे पहले गुजर चुकी है। रुख़सत की 4 किस्में हैं। एक 2 किस्में तो हैं रुख़सत हक़ीक़िया की और 2 किस्में हैं रुख़सत मजाजिया की। तो अव्वलन रुख़सत की 2 किस्में हुई, रुख़सत हक़ीक़िया और रुख़सत मजाजिया। फिर रुख़सत हक़ीक़िया की 2 किस्में हैं, जिनमें से किस्म अव्वल अहक़ है और दूसरी वाली किस्म उससे कुछ कमतर है। तो किस्म अव्वल अहक़ और औला है और किस्म सानी उसके बनिस्बत कुछ कम दर्जे की है। और ऐसे ही रुख़सत मजाजिया की भी 2 किस्में हैं, जिनमें से पहली किस्म अतम है और दूसरी किस्म उसके बनिस्बत कम ताम है। तो इस तरीके से रुख़सत की 4 किस्में हुई। 2 किस्में रुख़सत हक़ीक़िया की और 2 किस्में रुख़सत मजाजिया की। इसकी तफसील सुनने के लिए अभी हम पहले थोड़ा तर्जमा कर देते हैं, फिर तफसील से गुफ्तगू करते हैं। व अम्मर रुख़स फ़अनवाउन अर्बअ, रही रुख़सतें तो 4 किस्मों पर हैं। 2 किस्में तो रुख़सत की हैं हकीकत से, यानी रुख़सत हक़ीक़िया की 2 किस्में हैं। अहदुहुमा, उनमें से पहली किस्म जो है वो अहक़ है और दूसरे से अहक़ है, दूसरे से औला है, और दूसरी किस्म उससे कुछ कम दर्जे की है। व नौआन मिनल मजाज, और 2 किस्में रुख़सत मजाजिया की हैं। मजाज की 2 किस्में हैं। पहली किस्म अहदुहुमा अतम्मु मिनल आख़र, पहली किस्म जो है रुख़सत मजाजिया की वो अतम है दूसरे से, यानी पहली किस्म जो है उसके अंदर तमामियत ज्यादा होगी, दूसरे के अंदर तमामियत कुछ कम होगी। इस इजमाल की तफसील समझने के लिए हमारे आने वाली गुफ्तगू को गौर से सुने। तफसील इसकी यह है बच्चों, जिसको साहिब शरह ने फ़अम्मा अहक़्क़ु नौइल हक़ीक़त से तफसील के पेश की है, लेकिन हम तफसील इसकी अपने लफ्ज़ों में इस तरह से पेश कर सकते हैं कि बच्चों, लफ्ज़ रुख़सत का इतलाक़ बतौर हक़ीक़त होगा या बतौर मजाज होगा। अगर अज़ीमत मौजूद है कहीं पर, अज़ीमत और रुख़सत 2 चीज़ें हैं ना, अगर कहीं पर अज़ीमत मौजूद है तो उसके मुकाबले में रुख़सत का इतलाक़ भी हक़ीक़त होगा, जहन में रहे। अगर अज़ीमत मौजूद है तो उसके मुकाबले में अगर रुख़सत बोला जा रहा है तो वो रुख़सत हक़ीक़िया होगी, उसको रुख़सत हक़ीक़िया कहेंगे, उसका रुख़सत का इतलाक़ भी हक़ीक़त होगा।
پھر اگر عزیمت تمام اعتبارات سے موجود ہے تو رخصت بھی تمام اعتبارات سے موجود ہوگی. یہ حقیقت رخصت کی قسم اول ہے. اور اگر عزیمت بعض اعتبارات سے موجود ہے تو رخصت بھی بعض اعتبارات سے موجود ہوگی. یہ حقیقت رخصت کی قسم ثانی ہوگی بچوں، جو کہ قسم اول کے مقابلے میں درجے کے لحاظ سے کم ہوگی، کیونکہ بعض اعتبارات سے عزیمت موجود نہیں ہے تو بعض اعتبارات سے وہاں پر رخصت بھی موجود نہیں ہوگی، تو قسم اول سے کم ہوئی نا. اور اگر عزیمت موجود ہی نہ ہو بچوں اور رخصت کا لفظ بولا جائے تو رخصت کس چیز کی ہے؟ جب عزیمت وہاں پر ہے ہی نہیں تو رخصت کس چیز کی؟ لیکن پھر بھی رخصت کا لفظ بولا جا رہا ہے تو رخصت کا اطلاق یہاں پر مجازن ہوگا، کیونکہ کہیں پر حقیقت ہوگی، عزیمت موجود ہو پھر رخصت بولا جائے تو تب تو رخصت حقیقتاً ہے وہاں پر، کیونکہ عزیمت کا مقابل ہے. جب اگر عزیمت موجود ہی نہیں ہے پھر رخصت کا اطلاق ہو رہا ہے تو رخصت کا اطلاق اس وقت وہاں پر مجازن ہوگا. اس رخصت کو رخصت مجازیہ کہیں گے. اب اس رخصت مجازیہ میں اگر رخصت کا اطلاق ہو اور اس کے مقابلے میں عزیمت بالکل یا مفقود ہو، یعنی عزیمت سرے سے ہو ہی نہ بالکل، تو یہ رخصت مجاز کی قسم اول ہوگی بچوں، جو کہ رخصت مجاز ہونے میں تام ہے، کیونکہ عزیمت بالکل یا موجود نہیں ہے، مفقود ہے، تو یہاں پر اس کے مجازن اس کے رخصت ہونے میں تمامیت ہوگی. بات سمجھائی بچوں؟ تو یہ رخصت مجاز میں تام ہے. اور اگر رخصت کا لفظ بولا جائے اور اس کے مقابلے میں عزیمت بعض مادوں میں موجود ہو اور بعض میں موجود نہ ہو تو یہاں پر رخصت مجاز کی یہ دوسری قسم ہوگی، اور جو رخصت مجاز ہونے میں پہلے والے سے ناقص اور کمتر ہوگی. بات سمجھائے بچوں؟ تو حقیقت رخصت اور مجاز رخصت. حقیقت رخصت کی دو قسمیں ہو گئیں، ایک اتم اور ایک اس کے مقابل کمتر. اور مجاز رخصت کی بھی دو قسمیں ہو گئیں، ایک اتم مجاز ہونے میں، رخصت کے مجاز ہونے میں اتم ہے جو، اور ایک اس سے جو کم درجہ ہو، جس کی ہم نے ابھی تفصیل پیش کی تھی. اب ہم حقیقت رخصت کی قسم اول اور قسم ثانی کی تفصیل کر رہے ہیں. بڑی سنجیدگی سے سننے کی ضرورت ہے. حقیقت رخصت کی قسم اول جو ہے وہ کب ہوگی؟ تو اس کے بارے میں یہ جان لیجئے بہت ضروری کہ حقیقت رخصت کی قسم اول اس جگہ ہوگی جہاں پر محرم یعنی کوئی حرام کرنے والی جو دلیل ہو اور اس محرم کا حکم یعنی دلیل کا حکم دونوں اگر کہیں پر موجود ہیں، محرم بھی موجود یعنی دلیل حرمت بھی موجود اور اس دلیل کا جو حکم ہے، محرم کا جو حکم ہے یعنی حرمت، وہ بھی موجود ہے، دونوں موجود ہیں. دونوں کے موجود ہونے کے باوجود اس چیز کے ساتھ اس کام کے کرنے میں مواخذہ ساقط ہونے میں وہ مباح کا معاملہ ہو، یعنی وہ اس میں مواخذہ ویسے ہی نہیں ہو رہا ہو جیسے کہ مباح چیز میں مواخذہ نہیں ہوتا ہے، اس کی اجازت دے دی جائے. محرم بھی موجود، حرمت بھی موجود، اس کے باوجود اس کے کرنے کے یعنی اس حرام فعل کے کرنے کی اجازت دے دی جائے. اجازت دینے کا مطلب یہ ہے کہ مباح کا ایسا معاملہ کر دیا جائے. تو شریعت نے اسے اجازت دے دی ہے، مباح اس کے لیے قرار دے دیا ہے. تو محرم اور حرمت کے پائے جانے کی وجہ سے اس شے کا ارتکاب نہ کرنا یہ عزیمت ہے، مگر اس کے باوجود کسی عذر کی وجہ سے شریعت نے اس کی اجازت دے دی ہے، یہ رخصت ہے. اور چونکہ عزیمت موجود ہے یہاں پر، اس لیے رخصت کا اطلاق یہاں پر حقیقت ہے. تو حقیقت رخصت ہو گیا نا، رخصت حقیقیہ ہو گئی. اور عزیمت من کل الوجوہ ہے،
من کل الوجوہ ہونے کا مطلب کہ محرم بھی موجود ہے اور حرمت بھی موجود ہے. اس لیے یہ حقیقت رخصت کا ایک اقوی اور قوی تر درجہ ہوگا، یعنی اتم اور احق ہوگی. یہ ایسی صورت میں وہ حرام چیز مباح کے درجے میں ہو گئی اجازت دینے، شریعت کی اجازت دینے کی وجہ سے. صاحب کتاب نے اس کی چند مثالیں پیش کی ہیں. مثالوں کو پیش کرنے سے پہلے ہم تھوڑا ترجمہ کر دیتے ہیں. فَأَمَّا احق نوع الحقیقہ، رہا حقیقت کی دو قسموں میں سے جو احق ہے، جو قسم اول ہے، تو وہ کون سی ہوگی؟ فرماتے فَمَسْتُبِيحَ مَعَ قِيَامِ الْمُحَرِّمِ وَقِيَامِ حُكْمِهِ. تو یہ وہ رخصت کی یہ قسم اول، رخصت حقیقیہ کی قسم اول جس کو احق سے تعبیر کر رہے ہیں، یہ وہ ہوگی جہاں پر مباح قرار دے دی گئی ہو کوئی چیز، جبکہ محرم بھی موجود ہو اور محرم کا حکم یعنی حرمت بھی موجود ہو، دونوں موجود ہوں، اس کے باوجود اس کو مباح قرار دے دیا گیا ہو. اس کی مثال صاحب کتاب چند مثالیں پیش کر رہے ہیں. مثلو اجراء المکرہ بما فیہ الجاء کلمۃ الشرک علی لسانی. ایک مثال دے رہے ہیں جیسے کہ کسی آدمی کو مجبور کیا گیا کلمہ شرک اپنی زبان پر جاری کرنے کے لیے. جاری کرنے پر اسے مجبور کر دیا گیا کہ کلمہ شرک اگر تو نہیں کہے گا تو تجھے میں مار دوں گا، تیری جان لے لوں گا، تیرا ہاتھ کاٹ دوں گا، پیر کاٹ دوں گا. کسی عضو کے دھمکی ایسی دے دی. بات سمجھ آئی بچوں؟ تو اگر تو کلمہ شرک جاری کر لے گا تو تجھے میں چھوڑ دوں گا. تو کلمہ شرک کے جاری کرنے پر کسی کو مجبور کیا گیا کہ اگر کلمہ شرک جاری کرے گا تو اس میں تیرا بچاؤ ہو جائے گا، تجھے پناہ مل جائے گی. تو ایسی صورت میں دیکھیے محرم بھی موجود ہے اور حرمت بھی موجود ہے. کلمہ شرک کے جاری کرنے کا حرام ہونے کی جو دلیل ہے وہ بھی موجود ہے. بار بار قرآن نے کہا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، تو دلیل بھی موجود ہے. اور ہر وقت اس دلیل کا حکم جو ہے محرم کا حکم یعنی حرمت، کلمہ شرک کا جاری کرنا حرام ہے بالاجماع، یہ حکم بھی موجود ہے. اس کے باوجود شریعت نے اجازت دے دی کہ اگر کہیں پر جان جا رہی ہے تو جان جانے کی صورت میں اگر جان بچ رہی ہے کلمہ شرک کو جاری کرنے سے تو کلمہ شرک جاری کر لے اور اپنی جان کو بچا لے. تو جان چونکہ اس شخص کا خود حق ہے تو اپنا حق اس کا فوت ہو رہا تھا، اس لیے شریعت کی طرف سے اس کو اجازت ہے کہ وہ اپنا حق فوت نہ کرے. لیکن کلمہ شرک اگر جاری کر دیا تو حق اللہ تو فوت ہوا نا، اس میں حق عبد تو بچ گیا، اس کی جان تو بچ گئی. اس لیے یہاں پر بچوں اگر جانے کا خطرہ ہے، جان جانے کا خطرہ ہے، تو یہاں پر کلمہ کفر کو جاری کرنے کی رخصت تو ہے، مگر عزیمت یہاں پر اولا ہے. لہذا اگر کسی نے زبان سے بھی کلمہ کفر نہیں کہا اور اس کو دوسرے نے مار ڈالا تو اس کو شہادت کا درجہ ملے گا. یعنی رخصت حقیقیہ کی قسم اول میں عزیمت پر عمل کرنا اولا ہوتا ہے. بات سمجھائے بچوں؟ تو ایک تو مثال صاحب کتاب نے یہ دی جس کو اپنے لفظوں میں انہوں نے فرمایا مثل اجراء المکرہ، جیسے کہ کسی مجبور آدمی کا جاری کرنا کلمہ شرک کو اپنی زبان پر، بما فیہ الجاء، مکرہ کو جاری کرنا اس کے ذریعے جس کے اندر اس کو پناہ ہو، یعنی کلمہ شرک ہے، مثلا کلمہ شرک کے جاری کرنے پر اس کو پناہ دے دی گئی، اس سے کہہ دیا گیا تجھے میں نہیں ماروں گا. تو ایسی صورت میں یہ کلمہ شرک کو جاری کرنے کی اجازت ہے. محرم بھی موجود ہے اور اس کا حکم بھی موجود ہے، حرمت بھی موجود ہے. اس لیے یہ رخصت حقیقیہ کی
قسم اول یعنی احق اور اتم قسم ہوگی۔ دوسری مثال بچوں، روزہ دار کو رمضان میں روزہ توڑنے پر مجبور کیا گیا تو اس کو روزہ توڑنے کی رخصت ہے، حالانکہ یہاں محرم یعنی شہر رمضان کا موجود ہونا، وہ بھی موجود ہے محرم۔ ماہ رمضان میں روزہ رکھنے پر، روزہ کے توڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، تو شہود رمضان یہ بھی موجود ہے، محرم بھی موجود ہے، اور حرمت بھی موجود ہے کہ وہ روزہ توڑنا حرام تو رہے گا جب تک کہ ماہ رمضان موجود ہے، لیکن عزیمت رخصت سے یہاں پر بھی اولا ہے۔ لہذا اگر عزیمت پر عمل کیا اور جان چلی گئی تو شہید ہو جائے گا۔ یہ شخص کیا ہوگا؟ کیونکہ عزیمت پر قسم اول میں عمل کرنا اولا ہے۔ تو قسم اول کی حقیقت رخصت کی قسم اول کی چند مثالیں پیش کر رہے ہیں، جن میں سے اب تک ہم نے 2 مثالیں آپ کے سامنے رکھیں، جس کو صاحب کتاب نے فرمایا افطارہ فی نہار رمضان، افطارہ میں ہا ضمیر کا مرجع مکرہ ہے، یعنی مجبور، جس کو مجبور کیا گیا ہے روزہ توڑنے پر ماہ رمضان میں، تو یہ بھی حقیقت رخصت کی قسم اول کی مثال ہوگی۔ یہاں پر بھی عزیمت اولا ہے، اور عزیمت پر عمل کرنا جب اولا ہے تو اگر عزیمت پر عمل کیا اور افطار نہیں کیا، اس نے روزہ نہیں توڑا اور جان چلی گئی تو شہید کا درجہ ہوگا۔ تیسری مثال صاحب کتاب دیتے ہیں وَإِتْلَافُهُ مَالَ الْغَيْرِ، کہ کسی آدمی کو مجبور کیا گیا غیر کے مال کو ہلاک کرنے پر، کہ تو دوسرے کے یہ مال ہلاک کر ورنہ میں تجھے جان سے مار دوں گا۔ اس طریقے سے کسی کو مجبور کیا گیا تو اس کو مال ہلاک کرنے کی رخصت ہے شریعت کی جانب سے، حالانکہ یہاں محرم بھی موجود ہے اور حرمت دونوں موجود ہیں، کیونکہ اگر دوسرے کا مال ہلاک نہیں کرتا ہے تو اس کا حق ضائع ہو رہا ہے۔ کس کا حق؟ اسی شخص کا۔ اجازت کیوں دی گئی ہے؟ کیونکہ اس کا حق جا رہا ہے، اور اس شخص کا حق کیا ہے؟ اپنی جان کو محفوظ رکھنا۔ تو اب یہاں پر اگر دوسرے کے مال کو ہلاک نہیں کرے گا تو اپنا حق ضائع ہو رہا ہے، یعنی اس کی جان جا رہی ہے، اور یہاں پر دوسرے کا مال تلف کرنے میں، ہلاک کرنے میں دوسرے کا حق ضمان کی شکل میں باقی ہے، باقی رہتا ہے نا۔ یعنی دوسرے کا مال اگر تلف کرنے سے اس کی تلافی ضمان سے ہو سکتی ہے تو ایسی صورت میں اس مالک کا حق فوت نہیں ہو رہا ہے، ضمان سے اس کی تلافی ہو جائے گی۔ جب ضمان سے تلافی ہو جا رہی ہے، اس لیے شریعت نے مال کو ہلاک کرنے کی رخصت دی، مگر عزیمت قسم اول میں ہے، یہاں پر رخصت حقیقیہ کی قسم اول ہے یہ، تو اس کا حکم چونکہ یہی ہے کہ عزیمت اولا ہے، تو جب عزیمت اولا ہے لہذا اگر اس شخص نے، جس کو مجبور کیا گیا ہے مال غیر کو ہلاک کرنے پر، اس نے دوسرے کا مال تلف نہیں کیا اور جان چلی گئی تو یہ شخص بھی شہید ہوگا۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ جس کو مصنف نے فرمایا وَإِتْلَافُهُ مَالَ الْغَيْرِ، مال غیر کو ہلاک کرنے پر اس کو مجبور کیا گیا ہے۔ اور ایک اور مثال پیش کرنا ہے وَجِنَایَتُهُ عَلَى الْإِحْرَامِ، حالت احرام میں کسی شخص کو جنایت کرنے پر مجبور کیا گیا۔ کیا؟ حالت احرام میں جنایت کرنے پر مجبور کیا گیا، تو جنایت کرنے کی رخصت ہے یہاں پر شریعت کی جانب سے، حالانکہ محرم اور حرمت دونوں موجود ہیں، کیونکہ یہاں بھی جنایت نہ کرنے کی صورت میں بندے کا حق فوت ہو رہا ہے، اس کی جان جا رہی ہے۔ بات سمجھائی؟ اور جنایت کرنے میں اللہ کا حق باقی رہ رہا ہے تاوان کی شکل میں، یعنی اگر جنایت کر لے گا تو بعد میں تاوان دے دے گا، تو تاوان کی شکل میں اللہ کا حق باقی ہے، اور جنایت نہ کرنے کی صورت میں اس کی جان جا رہی ہے، اس کا حق بالکل ہی چلا جا رہا ہے۔ تو اللہ کا حق فوت ہونے سے اس کی تلافی تاوان سے ہو سکتی ہے، اس لیے شریعت نے رخصت دے دی کہ وہ حالت احرام میں جنایت کر سکتا ہے۔
مگر چونکہ یہ قسم اول سے ہے، محرم اور حرمت دونوں موجود ہیں، اس لیے یہاں پر بھی عزیمت اولا ہے۔ لہذا اگر کسی شخص نے حالت احرام میں جنایت نہیں کی مجبور ہونے کے باوجود اور اس کی جان چلی گئی تو یہ شخص بھی شہید ہوگا۔ صاحب کتاب فرماتے ہوئے جنایتہ علی الاحرام، اور اس کی ایک مثال یہ ہے جیسے کہ کسی مجبور آدمی کو جنایت کرنے پر مجبور کیا گیا علی الاحرام، حالت احرام میں۔ اور ایک اور مثال دے رہے ہیں وتناول المستر مال الغیر، مجبور آدمی کا مال غیر کو تناول کر لینا، یعنی اگر کوئی شخص بھوک سے بے قرار اور مجبور ہے، جان جانے کا خطرہ ہے، تو بقدر ضرورت دوسرے کا مال کھانے کی اسے رخصت ہے، شریعت نے اجازت دے دی ہے۔ حالانکہ یہاں بھی محرم اور حرمت دونوں موجود ہیں، کیونکہ نہ کھانے سے وہ مر جائے گا۔ محرم اور حرمت تو دونوں موجود ہے، یہاں پر اجازت کیوں دی گئی؟ اجازت اس لیے دی گئی کہ اگر وہ نہیں کھائے گا تو اس کی جان چلی جائے گی، مر جائے گا، تو مرنے کی صورت میں اس کا حق فوت ہو رہا ہے۔ اور اگر کھا رہا ہے تو کھانے کی صورت میں مالک کا حق، یعنی اس کا مال ہی تو جا رہا ہے نا، اور مالک کا حق فوت نہیں ہوگا، کیونکہ اس مال کا ضمان دیا جا سکتا ہے، ضمان کی شکل میں وہ اس کا حق، مالک کا حق فوت نہیں ہوگا۔ بات سمجھ آئی؟ اس لیے شریعت نے رخصت دی ہے، مگر یہاں پر بھی عزیمت اولا ہے۔ اگر مال غیر کو نہیں کھایا اور مر گیا تو ایسی صورت میں شہید کے درجے میں ہوگا۔ ایسی ایک مثال صاحب کتاب نے دی ہے وَتَرْكُ الْخَائِفِ عَلَى نَفْسِهِ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ، کہ کوئی شخص کسی حاکم، جو ظالم حاکم ہو، اس ظالم حاکم کے ڈر سے، کہ اسے خوف ہے کہ اگر میں امر بالمعروف کروں گا تو یہ ظالم حاکم مجھے مار ڈالے گا، تو اب اس ڈر سے اس نے امر بالمعروف کو چھوڑ دیا۔ کس کو چھوڑ دیا؟ امر بالمعروف کو چھوڑ دیا۔ تو امر بالمعروف کو چھوڑنے کی ظالم کے خوف سے اجازت ہے، شریعت نے اجازت دی ہے۔ بات سمجھ میں آئی بچوں؟ تو لہذا امر بالمعروف اگر کرتا ہے تو اس کی جان جائے گی، تو اس شخص کا حق فوت ہو رہا ہے، حق ختم ہو رہا ہے، اس کی جان کا جو حق ہے اسے وہ ختم ہو رہا ہے۔ یعنی وہ قتل اگر ہو جائے گا اور عزیمت قتل ہو جائے گا تو اس کی جان چلی جائے گی، اور عزیمت چھوڑنے میں اللہ کا حق باقی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ترک امر بالمعروف کی جو حرمت کا اعتقاد رکھتا ہے تو اس کے حق کی وجہ سے شریعت نے رخصت دی۔ کس کی وجہ سے؟ ترک امر بالمعروف کی جو حرمت ہے اس کا اعتقاد تھوڑی ہے اس کے پاس، زبان سے وہ ترک کر رہا ہے، اعتقاد نہیں رکھ رہا ہے، اس لیے اس نے شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ ترک امر بالمعروف کا ترک کر سکتا ہے۔ یہ بھی قسم اول ہی میں، کیونکہ محرم تو موجود ہی ہے نا، اور حرمت بھی موجود ہے۔ یہاں بھی عزیمت اولا ہے، اگر وہ عزیمت پر عمل کرے گا اور مر گیا تو شہید ہوگا۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ اسی کو صاحب کتاب نے اپنے لفظوں میں فرمایا وَتَرْكُ الْخَائِفِ عَلَى نَفْسِهِ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ، وہ شخص جو اپنے اوپر خوف کھا رہا ہے کسی حاکم ظالم کا، تو وہ اس شخص کا امر بالمعروف کو چھوڑ دینا، اس کی بھی اجازت ہے، رخصت ہے۔ بات سمجھائی بچوں؟ یہاں تک رخصت حقیقیہ کی قسم اول کی مثالیں مکمل ہوئیں، اور بھی بہت ساری مثالیں بنا سکتے ہیں۔ رہی قسم ثانی، یعنی رخصت حقیقیہ کی قسم ثانی، جو کہ قسم اول سے
ایک درجہ کم ہے. ایک درجہ کم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ محرم تو موجود ہو اور حرمت موجود نہ ہو، تو یہ رخصت حقیقیہ کی قسم ثانی ہوگی. محرم موجود ہو، حرمت موجود نہ ہو، بلکہ حرمت مؤخر ہو. کیا ہو؟ حرمت مؤخر ہو. پہلی قسم میں محرم اور حرمت دونوں موجود ہیں، اور دوسری قسم میں صرف محرم موجود ہے مگر اس کا حکم یعنی حرمت مؤخر ہو گئی. اس لیے یہ دوسری قسم رخصت حقیقیہ ہونے میں پہلی قسم سے کمتر ہے. پہلی قسم اقویٰ ہے کیونکہ اس میں محرم اور حرمت دونوں موجود ہیں، اور یہاں صرف محرم موجود ہے اور حرمت مؤخر ہو گئی ہے، اس لیے یہ پہلی قسم سے کچھ کمتر ہے. اس کی مثال بچوں، اس کی مثال یہ ہوگی جیسے رمضان میں مریض اور مسافر کو افطار کی رخصت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، رخصت ہے نا افطار کی. حالانکہ محرم یعنی ماہ رمضان کا حاضر ہونا، موجود ہونا، یہ موجود ہے، مگر اس کا حکم یعنی حالت سفر میں یا حالت مرض میں اس کا حکم مؤخر ہے. قرآن نے فرمایا فعدۃ من ایام اخر، تو عدۃ من ایام اخر تک اس کا حکم مؤخر ہے. یعنی مؤخر ہونے کا مطلب یعنی مرض اور سفر تک، جب تک مرض اور سفر رہے اس وقت تک رمضان میں افطار حرام نہ ہوگا. اجازت دی ہے تو حرام نہیں ہے. اور چونکہ محرم یعنی شہود شہر رمضان موجود ہے، اس لیے مریض اور مسافر اگر رمضان کا روزہ ادا کریں گے تو صحیح ہے، کیونکہ یہاں پر شہود شہر رمضان جو سبب ہے اور جو محرم ہے افطار کے لیے وہ جب موجود ہے تو اس لیے یہاں پر رمضان کا روزہ ادا کرے گا تو صحیح ہوگا. اور چونکہ عدۃ من ایام اخر تک مؤخر بھی ہے اس کا حکم، اس لیے اگر یہ دونوں عدۃ من ایام اخر یعنی مریض ہو یا مسافر ہو، یہ دونوں عدۃ من ایام اخر سے پہلے اگر مر گئے تو یہ حکم مؤخر ہے نا، ابھی ادا کرنا واجب نہیں ہے نا. لہذا اگر یہ رمضان کا مہینہ گزرتے ہی ابھی صحیح نہیں ہوئے اور ابھی ان کا سفر ختم نہیں ہوا اور ان کا انتقال ہو گیا، تو پہلے مر جانے کی صورت میں ان پر فدیہ کی وصیت کرنا بھی لازم نہیں ہوگا، کیونکہ اگر حکم مؤخر نہ ہوتا تو فی الحال اس کی ادائیگی واجب ہوتی تو فدیہ کی وصیت کرنا بھی لازم ہوتی. لیکن یہاں دونوں کے حق میں یہ حکم مؤخر ہے روزہ رکھنے کا، اور وہ وقت انہوں نے نہیں پایا جس میں وہ ان کی ادائیگی کرتے، لہذا وصیت لازم نہیں ہوگی ان دونوں لوگوں پر. بات سمجھ آئی بچوں؟ اسی کو صاحب کتاب نے اپنی لفظوں میں فرمایا. وَأَمَّا النَّوْعُ الثَّانِي رہی نوع ثانی یعنی رخصت حقیقیہ کی قسم ثانی، فما یستباح مع قیام السبب. قسم ثانی وہ ہے کہ جو مباح کر دیا گیا ہو سبب کے موجود ہونے کے ساتھ، کہ سبب اور محرم موجود ہے، وہ تراخی حکمی اور اس کا حکم متراخی ہو گیا ہو. کا فطر المریض، جیسے کہ مریض کا روزہ نہ رکھنا، افطار کرنے کی اجازت، ایسے مسافر کا روزہ نہ رکھنا. یستباح مع قیام سبب، یہ مباح ہے، مباح کر دیا جاتا ہے سبب کے موجود ہونے کے باوجود، یعنی شہود شہر رمضان کے موجود ہونے کے باوجود. وہ تراخی حکم ہی اور اس کا حکم متراخی ہوتا ہے دونوں میں، دونوں کے حق میں، یعنی مسافر کے حق میں بھی اور مریض کے حق میں بھی. اب چونکہ سبب موجود ہے اس لیے اگر کوئی ادا کرنا چاہتا ہے روزہ تو ادا ہو جائے گا، وہ صحیح ہوگا. اور اگر یہ دونوں مر گئے تو فدیہ لازم نہیں ہوگا، کیونکہ حکم متراخی تھا، حکم علی الفور لازم نہیں تھا. اسی کو صاحب کتاب فرماتے ولہذا صح الاداء منہما، اسی لیے ان دونوں لوگوں کی طرف سے روزے کی ادائیگی صحیح ہو جائے، کیونکہ شہر رمضان جو سبب، شہر رمضان کا ہونا جو سبب ہے وہ تو موجود ہے. ولو مات قبل ادراک عدت من ایام اخر، اور اگر عدت من ایام اخر کے پائے جانے سے پہلے یہ دونوں شخص مر گئے،
لم یلزمہم الامر بالفدیہ، تو امر بالفدیہ ان دونوں لوگوں پر لازم نہیں ہوگا۔ وحکمہ، اور قسم ثانی کا حکم یہ ہے ان الصوم افضل عندنا لکمال سببہ، کیونکہ ماہ رمضان میں روزہ رکھنے کا سبب کیا ہے؟ ماہ رمضان کا حاضر ہونا، وہ پورے طور سے یہاں پر موجود ہے، تو سبب موجود ہے، تو سبب پورے طور سے جب موجود ہے تو ایسی صورت میں سبب موجود ہے ایک طرف، اس لیے رمضان کا روزہ رکھا اگر ان دونوں لوگوں نے تو رمضان کا روزہ صحیح ہوگا ان لوگوں کی طرف سے۔ جبکہ رخصت میں تردد ہے یہاں پر، یعنی رخصت میں آسانی متعین نہیں ہے، حالانکہ رخصت میں بھی آسانی ہے، لیکن ایک جہت سے اگر دیکھا جائے تو رخصت کے اندر آسانی کے علاوہ عزیمت میں بھی تو یہاں پر آسانی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ابھی روزہ نہیں رکھے گا، بعد میں اکیلے رکھے گا تو اکیلے روزہ رکھنا دشوار ہوگا، اور ابھی روزہ رکھ لے گا تو تمام رمضان رکھنے والے مسلمانوں کے ساتھ میں اس کا روزہ رکھنا آسان ہوگا۔ تو یہاں پر عزیمت میں بھی تو آسانی ہے جیسے کہ رخصت میں آسانی ہے، تو یہاں پر رخصت میں آسانی جو ہے وہ متردد ہے، اس لیے جب رخصت و عزیمت دونوں میں آسانی موجود ہے تو عزیمت کو اولا مانا جائے گا، یہاں پر عزیمت اولا ہوگی۔ بات سمجھ آئی؟ تو عزیمت چونکہ معنی رخصت کو بھی ادا کر رہی ہے، سہولت بھی آسانی بھی پیدا کر رہی ہے عزیمت، کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ ماہ رمضان میں روزہ رکھ لینا یہ زیادہ آسان ہے۔ تو یہ قسم ثانی ہوئی، اسی کو فرماتے ہیں وہ حکم ہو، اور اس کا حکم یہ ہے ان الصوم افضل عندنا، روزہ ہمارے نزدیک افضل ہوگا۔ کیوں ہمارے نزدیک کریں؟ اس کا مطلب اختلاف ہے، امام شافعی کے نزدیک روزہ نہ رکھنا افضل ہے۔ یہاں پر دونوں کی دلیلیں ابھی ہم پیش کر دیں گے، پہلے ترجمہ کرتے ہیں۔ اور اس کا حکم یہ ہے کہ ان الصوم افضل عندنا لکمال سببی، ہمارے نزدیک روزہ رکھنا افضل ہے کیونکہ سبب موجود ہے پورے طور سے۔ وتردد فی الحق فی الرخصت، اور رخصت میں یہاں پر جبکہ تردد ہے۔ فالعزیمت تؤدی معنی رخصت، کیونکہ یہاں پر تو عزیمت بھی معنی رخصت کو ادا کر رہی ہے۔ من حیث تضمنها یسر موافقت المسلمین، اس حیثیت سے کہ عزیمت یہ مسلمانوں کی موافقت کی آسانی کو متضمن ہے، کہ اگر روزہ رکھے گا تو مسلمانوں کی موافقت کی وجہ سے روزہ رکھنا اس کے لیے آسان ہوگا، برخلاف اکیلا پڑ جائے گا بعد میں تو روزہ رکھنا دشوار ہوگا۔ بات سمجھائی بچوں؟ اس کی ہم نے کہا تھا کہ امام اعظم کے نزدیک روزہ رکھنا افضل ہے اور امام شافعی کے نزدیک روزہ نہ رکھنا افضل ہے۔ اس سلسلے میں کہ امام شافعی کے نزدیک روزہ نہ رکھنا اولا ہے، اس سلسلے میں امام شافعی کی دلیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں روزہ رکھنے والوں کے بارے میں فرمایا، روزہ نہ رکھنے والوں کے بارے میں فرمایا اولئک العصاۃ اولئک العصاۃ، کہ یہ نافرمان ہیں، گنہگار ہیں۔ اور ایک حدیث میں فرمایا لیس من البر الصیام فی السفر، حالت سفر میں روزہ رکھنا یہ بھلائی نہیں ہے۔ یہ امام شافعی علیہ رحمۃ و رضوان نے فرمایا کہ وہ گنہگار ہوگا شخص، اس لیے رخصت پر عمل کرنا اولا ہے۔ ہمارے نزدیک یہاں پر بھی عزیمت پر عمل کرنا اولا ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے، پہلے تو ہم اس کا جواب دے دیں کہ امام شافعی نے جو اولئک العصاۃ اولئک العصاۃ یا لیس من البر الصیام فی السفر جو استدلال کیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے بچوں کہ دونوں حدیثیں جہاد پر محمول ہیں۔ یعنی جہاد پر مطلب کہ جہاد کرنے میں افطار روزہ سے اولا اور بہتر ہے جہاد کرنے کے وقت میں، کیونکہ وہاں پر جسم کو ایک اور روزہ نہیں رکھیں گے تو اور کمزوری اور پریشانیاں ہوں گی، اس لیے حالت جہاد میں روزہ رکھنے سے افطار اولا ہے۔ تو یہ حدیثیں دونوں محمول ہیں کس پر؟ جہاد پر۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ عزیمت اولا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس کامل سبب یعنی شہود شہر موجود ہے، اگرچہ شریعت نے حکم کو مؤخر کیا ہے، مگر یہ جلدی ادائیگی سے مانے نہیں ہے۔
بھئی شریعت نے حکم کو مؤخر ہی تو کر دیا، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی جلدی ادا کرنا چاہے تو اس سے یہ معنی نہیں ہے۔ جیسے 1 مہینے کے ادھار پر کوئی چیز خریدی تو اگرچہ ثمن 1 مہینے کے بعد لازم ہوگا، لیکن اگر کوئی جلدی دینا چاہتا ہے تو دے سکتا ہے۔ بات سمجھائے بچوں؟ دوسری دلیل یہ ہے کہ رخصت میں تردد ہے، اس لیے کہ رخصت ہوتی ہے آسانی کے لیے، اور یہاں افطار میں آسانی متعین نہیں ہے۔ بات سمجھائی بچوں؟ اسی کو صاحب کتاب نے فرمایا فالعزیمت تؤدی معنی رخصہ، تو عزیمت یہ معنی رخصت کو ادا کر دیتی ہے، من حیث تضمنها یسر موافقت المسلمین، اس حیثیت سے کہ وہ مسلمانوں کی موافقت کی آسانی کو متضمن ہے، الا ان یخاف الہلاک علی نفسی، ہاں یہ شخص اپنے اوپر ہلاک ہونے کا خوف کھاتا ہے۔ کیا کھاتا ہے؟ ہلاک ہونے کا خوف کھاتا ہے، اتنا تک لہذا اس شخص کے لیے حکم ہوگا کہ جب جان جانے کا خطرہ ہے تو اتنا تکلف نہ کرے کہ جان کا خطرہ ہو۔ اگر جان تلف ہونے کا خطرہ ہو تو بندے کے لیے رخصت پر عمل ضروری ہے ایسی صورت میں، ہمارے نزدیک بھی، کیونکہ وجوب تو بندہ سے بہرحال ساقط ہے، لہذا روزہ نہ رکھے، اگر روزہ سے جان چلی گئی تو ایسی صورت میں گنہگار ہوگا یہ شخص، برخلاف قسم اول کے کہ اس میں وجوب ساقط نہیں تھا، اس لیے اگر عزیمت پر وہاں عمل کر لیا تھا تو وجوب ساقط نہیں تھا، اس لیے وہاں پر گنہگار نہیں تھا، لیکن اس صورت میں وجوب ساقط ہے، اس لیے رخصت کے باوجود حرمت تھی، لہذا اس میں اگر بندے نے عزیمت پر عمل کیا اور مر گیا تو شہید کا درجہ حاصل نہیں ہو سکتا ہے، جبکہ پہلی والی صورت میں شہید کا درجہ حاصل ہوتا تھا، اس صورت میں گنہگار ہوگا۔ بات سمجھائی؟ کیونکہ وجوب یہاں پر ساقط ہے اس شخص سے، افطار والی صورت میں جو ہم نے مثال دی۔ اسی کو صاحب کتاب نے کہا الا ان یخاف الہلاک، مگر یہ کہ یہ شخص اپنے اوپر ہلاکت کا خوف کھائے، فلیس لہ ان یبذل نفسہ، تو اس شخص کو یہ اختیار نہیں ہوگا اب کہ وہ اپنی جان کو گوا دے، خرچ کر دے، ختم کر دے، لإقامت الصوم، روزہ قائم رکھنے کے لیے۔ کیوں؟ لأن الوجوب عنہ ساقط، کیونکہ اس شخص سے وجوب تو ساقط ہو چکا ہے، جبکہ قسم اول میں وجوب ساقط نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے یہاں پر ہمارے نزدیک قسم ثانی میں عزیمت پر عمل کرنا اس وقت تک اولا ہے جب تک کہ جان کا خطرہ